From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, 4-5 अहम ख़बरों के कैप्शंस पहले मैं आपको देता हूँ और फिर जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि 5 अगस्त को जो पूरे मुल्क गिर मुजाहरे का एहतमाम किया जा रहा है, उसका मकसद क्या है, उससे हम क्या हासिल कर सकेंगे, उसमें कहाँ कहाँ हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिनको हम फौरी तौर पे दुरुस्त कर लें। अच्छा, इस पे तफसील से बात करेंगे। पहली खबर जो हर तरफ गर्म है वो ये है कि 9 मई के झूठे केसेस में सरगोदा की अदालत ने बहुत सारे पीटीआई के वर्कर्स को सज़ाएं सुना दी, जिसमें से कुछ हजरात ऐसे हैं जिनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। और ये सज़ा इसलिए सुनाई जा रही है कि दुनिया को ये दिखा सकें जब हम इमरान खान को सज़ा सुनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम पहले भी लोगों को सज़ाएं सुनाते रहे, इन सब ने ये जुर्म किया, सब झूठ। क्या दौर गुजर रहा है पाकिस्तान पे। दूसरी खबर, आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा, ये दोनों बड़े पीटीआई के मोतबर और अच्छे लीडर्स हैं। इनके दरमियान में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो अब दूर हो गई। तीसरी खबर, अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के ज़रिए सारे अवाम के लिए भेजी है और उन्होंने मौजूदा हुक्मरान और जर्नैलों के जो अलाइंस है इसको कहा है डाकू डफर अलाइंस, डाकू डफर अलाइंस। अच्छा, एक बड़ी उम्दा मिसाल उन्होंने इसके साथ पिनअप की है जो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा है, देखो जिस तरह नाइजीरिया में हो रहा है कि नाइजीरिया दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है दुनिया, और उसके गुर्बत उरूज पे है। क्यों? वहाँ पे डाकू डफर अलाइंस काम कर रहा है। और पाकिस्तान में भी चाहे कितनी गैस निकल आए, कितने मिनरल्स आ जाएं, कितने सोने के रिकॉर्ड ख़जाने आ जाएं, आपके हालात नहीं बदलेंगे जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, डाकू डफर अलाइंस ख़त्म नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे। मिसाल नाइजीरिया की आपके सामने मौजूद है। एक्सलेंट कम्युनिकेशन। अच्छा जी, 5वीं खबर है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंकर जय किशन, या शंकर नाम है उनका, अच्छा, वो साहब जो है वज़ीर ख़ारजा, वो तशरीफ़ ले गए कहाँ? चाइना। वहाँ पे बहाना है कि वो शंघाई कॉन्फ्रेंस में गए हैं, लेकिन जा इसलिए रहे हैं कि महाराज अब बंद कीजिए, पाकिस्तान को सपोर्ट ना कीजिए, कुछ हमें भी भेज दीजिए, हम भी पैसे देंगे। उनको पता है चाइना की भी ज़हनियत ये है कि भाई बिज़नेस करना है, तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की हिमायत कमज़ोर करा दी जाए। अच्छा, न सिर्फ ये कि शंकर जय किशन गए हैं, वहाँ पे जनाब नेक्स्ट मंथ प्रधानमंत्री मोदी जी भी तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। अब वो भी जाके यही कोशिश करेंगे कि हमसे ज़रा दोस्ती कर लो। वही जाके ये नहीं कहेंगे कि हमारे जिन इलाकों पे तुमने मुक्के मार मार के हमारे फ़ौजियों का गिराया कब्ज़ा कर लिया वो छोड़ दो, नहीं, वो मान लिया इन्होंने, उसको कुछ नहीं कह सकते, इनको पता है तिजारत हमसे बढ़ाओ, ये कहते हैं। अच्छा, चालाकी देखिए, मक्कारी देखिए, एक तरफ इश्क चल रहा है अमेरिका से, क्वाड में शामिल हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उससे भी ताल्लुकात हैं, हुसैन से भी मोहब्बत, यजीद को भी सलाम, ये वो पॉलिसीज़ चल रहे हैं। अच्छा, ये सब जर्नैल इतना दिमाग नहीं रखते हैं, ये सिविलियंस का ऐसा दिमाग होता है और इसीलिए वो कामयाब हैं और इसीलिए हम डैश डैश डैश। अच्छा साहब, अब आइए बहुत ही अहम मौजू की तरफ, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप आखिर तक सुनिएगा और आपकी समझ में आए तो दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, 5 अगस्त की तारीख़ को इस तरह प्रोजेक्ट किया गया है जैसे ये फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं हम इमरान की रिहाई के लिए, कि इमरान के बेटे आ रहे हैं और हर शहर में ये होगा। लेकिन वाज़े तौर पे एक तो बताया नहीं गया कि 5 अगस्त का टारगेट क्या है। ये तो लोगों को पता चल गया कि 5 अगस्त जो है वो हमें भरपूर मुजाहरा करना है, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है ना आपके पास, तो वो सामने नहीं आ रहा। अच्छा, जो लोगों के जहन में बात पहुंच गई है कि फाइनल राउंड हो रहा है, देखिए ये बहुत ख़तरनाक बात है। क्यों?
اگر فائنل راؤنڈ میں آپ کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ گیو اپ کر دیں، اب آپ گھر چلے جائیں. فائنل راؤنڈ ہو گیا، کیونکہ فائنل راؤنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اور کوئی چانس نہیں ہے، یہاں فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو سیاست میں کوئی بھی چیز فائنل راؤنڈ نہیں ہوتی ہے. وہ ایک کتاب تھی جیمز پی کارس کی، فائنائٹ اور انفینٹ پہ. اچھا، وہ ایک کافی ایسی کتاب ہے، آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجیے گا، لیکن اس کو نہ پڑھیے، پڑھیے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو. اور اگر آپ چاہیں تو یہ سائمن سنک کا ایک لیکچر ہے، فائنائٹ اینڈ انفینٹ گیمز، وہ سن لیجیے آپ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے، کچھ فائنائٹ گیمز ہوتے ہیں، جیسے بہت سارے کرکٹ ہے، یا ہر وہ چیز جس میں ٹائم لیمٹ ہوگا، بھئی اتنی دیر میں اس کا رزلٹ آنا ہے، یہ اس کے قوانین ہیں، اس میں ہی رہنا ہے. بہت سارے ایسی سبجیکٹ دنیا. اور جو انفینٹ گیمز ہوتے ہیں، جیسے کاروبار ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ناکامی ہوگی تو آپ دوبارہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سیاست، آج اگر یہ تحریک یہاں نہیں کامیاب ہو سکی تو دوبارہ اٹھ سکتی ہے. تو یہ انفینٹ گیم، سائمن سنیک کے اس سے کہہ رہا ہوں، ہمارے دوست ہیں وہ مجھ سے مذاق کرتے ہیں کہ یار تم کب تک سائمن سنیک کو پڑھتے سنتے رہو گے، تم غزالی کو پڑھو. اچھا، وہ SINEK، سائمن سنیک اس کا نام ہے. آپ یہ لیکچر ہے اس کا، ضرور سنیے. اچھا صاحب، اب دیکھیے، اگر آپ نے ذہنوں تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے، تو پھر آپ کو تیاری بھی اسی حساب سے کرنی چاہیے. اچھا صاحب، یہاں پہ میں آپ کو 4 پوائنٹس دینا چاہتا ہوں. مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فائنل نہیں ہے، لیکن آپ کا میسج ایسے پہنچ گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جیسے یہ فائنل ہے، اور یہ بہت خطرناک میسج پہنچایا گیا ہے واضح طور پہ. معاف کیجیے گا، یہ اکثر بند بھی ہو جاتا ہے. اچھا، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں آپ سے، کہ دیکھیے بہت غلط طریقے سے کمیونیکیشن ہوا ہے کہ لوگ اس کو فائنل سمجھ رہے ہیں، جو خطرناک بات ہے. لیکن اب اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو آپ ایسا ہی سمجھ کے تیاری کیجئے کہ جیسے یہ فائنل ہے. اب یہاں پہ 4 اہم پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ اگر ذہن میں سجا لیں تو کم وقت میں زیادہ بات چیت ہو سکے گی. پوائنٹ نمبر اے، دیکھیے، فائنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور چانس نہیں ہے، ہار یا جیت، تخت یا تختہ. پوائنٹ نمبر بی، جو فائنل راؤنڈ جیتتا ہے وہی ونر ہوتا ہے، چاہے اس نے پہلا یا دوسرا جیتا ہو یا ہارا ہو. پوائنٹ نمبر سی، دیکھیے عاصم ایک جرنیل ہے اور وہ اپنی جرنیلی سوچ اور بھرپور قوت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا. ٹھیک. پوائنٹ نمبر ڈی، یہ نہیں دیکھا جاتا فائنل راؤنڈ میں کہ کس نے اچھا آغاز کیا، کس نے اچھا فنش کیا، اینڈ کس نے اچھا کیا. یہ اپنے ذہن میں سجا کر پھر اب آپ آگے بڑھیے. دیکھیے، انسانی دماغ جس بات سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے نا، وہ ہے کنفیوژن. ابھی تک جو پیغام ہم نے ہر شہر اور ہر گاؤں میں پہنچایا ہے وہ بڑا ایمبیگوس ہے. صرف ایک بات ہی لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے کہ گھروں سے باہر نکلنا ہے، جھنڈے لہرانے ہیں، نعرے لگانے ہیں، دیے جلانے ہیں، اب شام کو گھر چلے جانا ہے. مجھے یہ بتائیے، کیا اس طرح کی پالیسی کے ساتھ آپ ایک ڈکٹیٹر سے، ایک جرنیل سے اپنی چھینی ہوئی حکومت واپس لے سکتے ہیں؟ شریفانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ رویہ جو ہے نا، شریفانہ رویہ ایک حد تک رکھنا چاہیے آدمی کو. اس کے بعد سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں اس طرح سے کام نہیں چلے گا. دیکھیے صاحب، جب تک آپ اڈیالہ کا حصار نہیں کریں گے، اس کی دیوار نہیں توڑیں گے، وہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کی یہ شریفانہ آوازیں گمنام صدائیں بن کر فضا میں ختم ہوتی رہیں گی. آپ کو واضح طور پہ آنا پڑے گا سامنے اور اپنے اتحاد اور اپنی قوت کا
اظہار کرنا پڑے گا، صاف واضح ٹارگٹ دینا پڑے گا، اس کے بغیر آپ ان سے اقتدار واپس نہیں لے سکتے۔ آج تک ہوا ہے تاریخ میں کہیں ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ڈکٹیٹر نے آپ کے شریفانہ نان وائلنس طریقوں سے آپ کو کہا ہو کہ جی ہم نے غلطی کی، قبضہ کر لیا اقتدار پر، اب ہم سمجھیں آپ یہ واپس لے لیجیے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ واضح ٹارگٹ دیجئے، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو جب آپ قوم کو واضح ٹارگٹ دیتے ہیں نا کہ بھئی یہ اچیو کرنا ہے، یہ دیوار توڑنی ہے اور لیڈر کو باہر لانا ہے، تو وہ ان کے لیے پھر ایک ہسٹوریکل مشن بن جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ دل جان سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو کنفیوز رہتے ہیں، خود بھی کنفیوز ہیں، وہاں پہ بھی واضح بات نہیں کرتے، تو وہ بیچارے دل برداشتہ ہو کے آہستہ آہستہ الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، کب تک یہ شریفانہ آئے صدا کر چلے، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ واضح ٹارگٹ بتا دیتے ہیں نا، تو دشمن کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں، اور وہ بھی گیو اپ کرنے پہ یا میز پہ آنے پہ، ٹیبل پہ، مذاکرات پہ تیار ہوتا ہے۔ جب تک آپ ایسے واضح اقدامات نہیں کریں گے، وہ آپ کو ایسے ہی کھلاتے رہیں گے۔ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ روز عدالت جاتے ہیں، چاہے سرگودا کی عدالت ہو، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جتنے چکر آپ نے لگائے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہر جج وہی فیصلہ سناتا ہے جو وہ لکھ کے دیتے ہیں۔ آپ وہاں جا کے دھوپ میں کھڑے رہیں، ڈیالہ کے باہر کھڑے رہیں، who cares؟ وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ 10 سال اور آتے رہیے، ایسے کھڑے ہوتے رہیے، تو ہم ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، کبھی تھوڑی بات کرا دیں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ طریقے نہیں ہیں عمران کو باہر لانے کے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ڈاکٹر صاحب نے باہر آ کے بتایا کہ جس کمرے میں عمران خان ہے وہاں اتنا حبس ہے کہ آپ 10 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہاں پہ 10 منٹ نہیں رہ سکتے، اور وہ 24/7 وہاں رہ رہا ہے۔ اور یہ قوم اتنی کہ ذہن کا ثبوت دے رہی ہے کہ یہ اب تک جو ہے وہ یہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ ہم احتراماً سلام کرتے ہیں، وہ انتقاماً جواب دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کورٹ چلے جائیں گے، وہ کہتے ہیں کورٹ چلے جاؤ۔ آپ کورٹ جا رہے ہیں، آپ کا کچھ کام نہیں بنے گا جب تک آپ اپنی پاور نوز پاور۔ لوگ تیار ہیں، یہ لیڈرشپ اتنی کنفیوز ہے، یا اللہ یہ کس قسم کے لوگ سامنے آ گئے، ان میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو اس بات کو سمجھ سکے۔ آخر میں مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ نے 5 اگست کو فائنل راؤنڈ جیسا تاثر تو پیدا کر دیا ہے، اب اس جیسی تیاریاں بھی کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فائنل راؤنڈ ہی قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہار اور جیت کا فیصلہ فائنل راؤنڈ میں ہوتا ہے۔ شیر دیکھیے کہ اب ہوائیں کریں گی قسمتوں کا فیصلہ، اب ہوائیں کریں گی قسمتوں کا فیصلہ، جس دیے میں جاں ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2، یہاں پہ یہ 2-3 پوائنٹ لے کے بات ختم کرتے ہیں کہ دیکھیے تاریخ ہمیشہ فائنل راؤنڈ جیتنے والوں کو یاد کرتی ہے۔ یہ 5 اگست کو بہت بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی کے کچھ ہیروز بن کے سامنے آئیں گے، کچھ زیرو بن کے دفع ہوں گے۔ اس کے لیے تیار رہیے اور ان کا مکمل احتساب کیجیے گا۔ جو زیرو بنے ان کو اچھی طرح سے فارغ کیجیے گا۔ اور آخری بات، 5 اگست کے لیے اپنی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کو بھی سامنے لے آنا۔ جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے ایک تاثر یہ پیدا کر دیا ہے کہ فائنل راؤنڈ ہے، جو میں نے شروع میں آپ سے کہا یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، ٹھیک؟ واضح آبجیکٹ کے ساتھ سامنے آئیے، اور اب ایسی تیاری کے ساتھ آئیے جیسے اکثر مولانا صاحب اکثر نماز میں کہتے ہیں نا، اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھیے۔ تو وہ
ان کا مطلب ہوتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ ادا کریں. تو اس 5 اگست کو آپ فائنل راؤنڈ سمجھ کر، یہ فائنل راؤنڈ نہیں ہے لیکن چونکہ امپریشن آپ نے ایسا پھیلا دیا ہے تو اس کو بھرپور انداز سے لڑیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، آپ کو پاکستان کا مستقبل عزیز ہے، تو یار اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. میں آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.